अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। इस शो में जैसा कि आप जानते हैं हम मुख्तलिफ शख्सियात से वन ऑन वन गुफ्तगू करते हैं उनके शोबा के बारे में, वो पॉलिटिक्स हो, खेल हो, साइंस हो, तिब हो या जो भी चीज़ें उस वक्त चल रही होती हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, हम उनसे बात करते हैं। आज भी हमारे पास एक बड़े डिस्टिंग्विश और अहम मेहमान हैं जिनका बड़ा तजर्बा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन रहे हैं, मेंबर रुकने कौमी असम्बली रहे हैं इस्लामाबाद से, मरूफ कानूनदान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फाइज हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी आमद का शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। शाह साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की अहम कंपोनेंट पार्टी है। पीडीएम को तहरीक चलाते हुए तकरीबन 5वां महीना या सितंबर के वस्त में तहरीक शुरू की थी। कहा जाता है कि ये जो पीडीएम की तहरीक है इतने महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक इसकी कोई समत नहीं है, टामक टोइयाँ मार रही हैं, मकासद का तयन नहीं है और अभी तक पता नहीं है कि कहाँ पहुँची है, कहाँ से चली थी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तारिक चौधरी साहब, गुजारिश है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एपीसी होस्ट की थी 20 सितंबर को इस्लामाबाद। जी जी। और उसमें पीडीएम की बुनियाद रखी और उसमें 11 जमातें थीं और उनके सरबराह मौजूद थे और तमाम सरबराहों ने एक डिक्लेरेशन भी साइन किया और एक एक्शन प्लान दिया। हमारा जो प्लान था, ऑब्जेक्ट था, वो आप कहते को सामने वाज़ेह नहीं, बड़ा वाज़ेह था कि इस मुल्क में ये जो नायल हुकूमत मुसल्लत है इससे आवाम को कैसे निजात दिलाई जा सके, क्योंकि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है माशी तौर पे और मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहुत अच्छी नहीं है और पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि कोई सिमत इन्होंने अभी तक तयन नहीं की है। जो वादे किए किसी 1-2.5 साल हो गए हैं, एक वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ, बल्कि मकानियत से लेके रोज़गार तक ये जो पोजीशन है उनकी वो नीचे आई और पर्टिकुलरली करप्शन के हवाले से भी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अभी लेटेस्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट था कि इनसे हम जान कैसे छुड़ाएंगे। उसमें थोड़ा सा ये हमें फ्रेम चेंज करना पड़ा कि लॉन्ग मार्च हमारा जनवरी 2021 में ये तय था, लेकिन उसको मौसमी हालात की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, थोड़ा उसको आगे लेके जाना पड़ा। बाकी हमारे जो मेन जलसे थे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे और रैलीज थी वो अपनी जो शेड्यूल था उसके मुताबिक हुई और हमारा अब जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए भी अभी 26 मार्च की डेट दे दी गई है। तो आप तारिक चौधरी साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसमें जहाँ एजिटेशंस होते हैं वो इतना टाइम ज़रूर कंज्यूम कर लेते हैं। आप देखें कि फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ जब कैंपेन शुरू हुई, एजिटेशन शुरू हुआ, तो वो नवंबर था और फिर अल्टीमेटली वो कहीं मार्च में कल्मिनेट हुई और इसीलिए आप देख रहे हैं जो हमारे खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी मूवमेंट चली 77 में और उसमें कौन कौन सी हिडन फोर्सेस थी वो भी खैर सबके सामने है, लेकिन हम समझते हैं ना तो हम मायूस हैं, हम बिल्कुल मुतमईन हैं अपनी परफॉर्मेंस पे पीडीएम और अपनी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी। शाह साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने जो 20 को लॉन्ग मार्च होगा। शाह साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जो 20 सितंबर का आपने होस्ट किया था पीडीएम का सरबराही इजलास जिसमें पीडीएम बनी थी, उसमें एक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वाज़ेह था कि हुकूमत को ख़त्म करना है, ऐसी निजात हासिल करनी हुकूमत से। ये बात दुरुस्त है, लेकिन निजात हासिल कैसे करनी इस पर अभी तक इतफाक़ राय नहीं हुआ। कोई समझता है कि जो अदम एतमाद है उसके जरिए निजात हासिल की जा सकती है, कोई समझता है लॉन्ग मार्च के जरिए की जा सकती है, कोई समझता है कि जो है चेंज ऑफ फेस से हो सकती है। तो जब आपका तरीक़ाकार ये भी तय नहीं है, तरीक़ेकार पे फोकस नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा एक रास्ता अपना के आप हुकूमत से निजात हासिल कर सकते हैं, तो उसका नतीजा जो है उसका रिजल्ट कैसे आएगा? आप समझते हैं कि रिजल्ट आ सकता है इस तरह से? मेरा ख्याल है ये एक मिसकंसेप्शन है।
دیکھیں ہمارے ایک راستہ ہم نے اختیار قتل نہیں کرنا تھا اور یہ ہمارے ایکشن پلان میں تھا. ہمارے ایکشن پلان میں ایجیٹیشنل پالیٹکس بھی ہے, ہمارے ایکشن پلان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہے, ہمارے ایکشن پلان میں لانگ مارچ بھی ہے, ہمارے ایکشن پلان میں الٹیمیٹلی جو لاسٹ پرائرٹی تھی ہماری, جو لاسٹ آپشن تھی وہ ریزگنیشنز کی تھی. تو ابھی تک تو ہم اس ایکشن پلان کے جو ترتیب دیا گیا تھا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم صرف ایک موقف اختیار کریں گے یا ایک راستہ اختیار کریں گے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ایکشن پلان میں درج ہیں. وہ پبلک میٹنگز, ریلیز وہ کر چکے ہیں. اب لانگ مارچ کی ہم نے ڈیٹ دے دی ہے اور لانگ مارچ کے ساتھ یہ آپشن ہمارے پاس نو کانفیڈنس کی بھی ہم ایویلیویٹ کریں گے کہ ہم لانگ مارچ کے بعد یا اس سے پہلے نو کانفیڈنس لاتے ہیں اور پھر ایویلیویٹ کریں گے کہ ہم کیسے سکسیڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسٹریٹجیز جو ہیں یہ میڈیا پہ لانے والی تو نہیں ہوتی. جب ہم ان پہ عمل کریں گے اپنی اسٹریٹجی پہ تو میڈیا کے سامنے آ جائے گی. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک آپشن کا ذکر کیا ہے. تاثر ہے, میں نہیں کہتا کہ بالکل درست ہے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے یا چاہتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک زیادہ یقینی راستہ ہو سکتا ہے. آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, ساری زندگی آپ نے گزار دی. پاکستان جیسے ملک میں تو کبھی کسی یونین کونسل کے چیئرمین کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی جب تک اس کو کسی کی سپورٹ حاصل نہ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ پاکستان پیپلز پارٹی کی پریکٹیکل ہے, فیزیبل ہے اور یہ ممکن ہے؟ آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, چیئرمین سینٹ کے خلاف تعداد آپ کی زیادہ تھی اور الٹیمیٹلی آپ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے. تو یہ جو ہے اس طرح کی اپروچ جو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں قابل عمل ہے؟ دیکھیں جی, یہ کانسٹیٹیوشنل اپروچ ہے اور ایک دفعہ کسی وجہ سے ناکامی حاصل کرنے سے یہ قطعاً یہ بات درست نہیں کہ ہم وہ راستہ چھوڑ دیں, وہ موقف چھوڑ دیں اور اس پہ دوبارہ اٹیمپٹ نہ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے کہ درست سوچ نہیں ہے. بلا شبہ جو چیئرمین سینٹ کا نو کانفیڈنس تھا اپیرنٹلی نظر آتا تھا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں شکست ہوگی تو ہم مایوس ہو کے جو ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ اس کو چھوڑ دیں, اس کو ابنڈن کر دیں؟ تو ہم بالکل کوشش کریں گے. اور آپ نے جن بات کی کہ جب تک کوئی قوت ساتھ نہ ہو, دیکھیں جی یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک میں نظام ایسا ہے کہ جہاں پہ جو بیرونی قوت ہے اس کی مداخلت نہ ہو. ہماری کوشش بھی یہی ہے اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ اپنی آزادانہ طور پہ رائے کا استعمال کر سکیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے, تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ قائم ہے کہ یہ ایک اچھی آپشن ہے. آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونی چاہیے, سینٹ میں ہونی چاہیے, قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے یا مرکز میں ہونی چاہیے؟ کون سی چیز جو ہے, کون سا آپشن جو ہے آپ کا پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از اچیویبل, آسانی سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں طارق صاحب, گزارش یہ ہے کہ ڈیسیژن تو کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا جی, پی ڈی ایم کا کنسنسس کا ڈیسیژن ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی کوئی گورنمنٹ کے پاس جو ٹریجری بینچز کا اور اپوزیشن کا کوئی ڈفرنس کو بہت زیادہ بڑا نہیں ہے. ایون آپ نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھ لیں, نیشنل اسمبلی میں بھی آج گورنمنٹ کے پاس ریکوائرڈ نمبر 172 ہے, 176 پہ ان کی گورنمنٹ بنی تھی. آج بھی ایک 178 180 تک ہوں گے اور پی ڈی ایم بھی 160 کے قریب ہے. لیکن وہ الائنسز کے ساتھ ہے, ان کے الائز ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایسی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کسی وقت بھی. اور ان کا جو الائز ہیں ان میں بھی وہ ان سے خفقی ناراضگی کر کے وہ اپوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی قیادت ڈیسائیڈ کرے گی. ایون ان پنجاب آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی کوئی زیادہ بڑا ڈفرینس نہیں ہے. تو اس لیے یہ پی ڈی ایم کی قیادت جو سربراہ اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا کہ پہلے ہم پنجاب اسمبلی میں جاتے ہیں نو کانفیڈنس پہ, یا
ہم نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں. سینٹ میں تو نو کانفیڈنس کی بات ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی اسٹرینتھ کی بنیاد پہ بنتی ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک وقفہ لینا سے پہلے ایک مختصر سوال کہ ایک اور آپشن تھی, وہ یہ تھی کہ استعفے دینے ہیں, اور یہ بھی غالباً کہا گیا تھا. بات تو مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوئی تھی, لیکن پھر پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے کولیکٹیو ایک بات ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ جعلی ہے, اسمبلیاں جعلی ہیں. اب وہ جو اسمبلیاں جعلی ہیں ان پر جو ہے اب بڑے جوش و خروش سے, بڑی شد و مت سے, پورے سمجھ لیں کہ ود ذیل آپ الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا, تو پھر جعلی اسمبلیوں میں آپ جا کے بیٹھ کے کریں گے کیا, یا وہ سینٹ جو جعلی اسمبلیوں کے نتیجے میں بنے گی اس میں بیٹھ کے کیا حاصل کریں گے آپ اس سے؟ دیکھیں طارق صاحب کہ ہم قطعاً کوئی بھی فورم خالی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ہم ان کو کھلی چھٹی دے دیں, یہ سینٹ میں 2/3 میجورٹی لے ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کر سکیں, یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر جائیں, تو اس لیے یہ کوئی وائز سٹیپ نہیں ہوگا کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں اس ملک کی وہ ان فورمز کو جو ہیں پارلیمان کے صوبائی اسمبلی کو ان سے ہم علیحدہ ہو سکیں. یا تو پھر یہ ہے کہ جو ہم الیکشن میں ایسا نہ لیتے تو جو ایگزسٹنگ تھے وہ بھی ریزائن کر جاتے, سینٹ کو بھی ہم ریزائن کر جاتے, لیکن ہم نے یہ تجویز دی کہ ہم اس فورم کو اور اس پروسیس کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی این اور JUI اور دیگر جماعتیں ان کے نمائندے بالکل واپس سینٹ میں آئیں گے, اور یہ الائنس کے ساتھ PTI جو ہے کہیں میجورٹی لے جائے, لیکن مجھے وہ میجورٹی بھی نظر نہیں آتی, کیونکہ بڑا شارپ ڈفرنس ہوگا. اور آپ کو یہ علم ہو کہ فاٹا کے مرجر کے بعد 104 سیٹیں تھیں سینٹ کی, لیکن اب وہ 100 پہ آ گئی ہیں, اور آئی ہوپ سو بائی 2024 یہ 96 پہ آ جائیں گی, کیونکہ 8 سیٹیں فاٹا کی مرجر ہو چکی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس میں بالکل ہمارا آئینی اور قانونی حق تھا, اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری تجویز کو ڈسکس کیے گیا PDM کی سربراہ اجلاس میں, اور اس پہ متفق ہوئے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جی ابھی ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جو ہمارے جو پالیٹکس کے حوالے سے اپوزیشن کی احتجاجی تحریک ہے, دیگر ایشوز ہیں, ان پر اپنے مہمان سے گفتگو جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب, آپ نے ایک بڑی معنی خیز بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حکومت ہے وہ 2/3 میجورٹی لے کے کوئی ایسی لیجسلیشن کر لے یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دے. ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر آپ یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ارادہ ہے, ایسی اطلاعات ہیں کہ حکومت اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتی ہے, اس طرح کا کوئی پلان ہے ان کا؟ وہ ان کے کیبنٹ کے ممبرز ان کا پرائم منسٹر کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, اور مختلف فورم سے وہ کہہ چکے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں ہمارا ملک ایک فیڈریشن ہے, اور اگر فیڈریٹنگ یونٹس کو آپ جو اسمالر پروونسز ان کو خفا کریں گے, ان کا ناراض کریں گے, ان کی مرضی کے خلاف اگر کوئی آپ لیجسلیشن کریں گے, تو وہ فیڈریشن کو بہت بڑا دھچکا بھی لگے گا اور خطرہ بھی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈرل پارٹی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ پروونسز کے لارجر انٹرسٹ میں ہوئی تھی. ان کے جو گریونسز تھے ان کو کم کیا 18th امینڈمنٹ نے. بہت سارے سبجیکٹس ڈیوالو ہوئے. پروونشل اٹانومی بنیادی بات تھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی, اور وہ اس جانب یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے پیش رفت ہوئی ہے, اور پروونشل اٹانومی پہ بھی ہم بلیو کرتے ہیں. لیکن موجودہ حکمرانوں نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا, اور کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, اس قسم کے کئی دفعہ آپ اخبارات میں آرٹیکلز اور ڈسکشنز بھی دیکھتے ہیں مختلف کوارٹرز میں. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ بھی اس فیڈریٹنگ یونٹ کی مرضی کے خلاف نہیں آ سکتا, اگر آئے گا تو وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. شاہ صاحب آپ آتے ہیں, یہ جو آپ کا 26 مارچ کا لانگ مارچ ہے, جس کا مہنگائی مارچ کے نام سے جس کو آپ نے منسوخ کیا ہے, کیا یہ 26 مارچ کا جو ہے یہ فائنل ہے؟ کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ہم نے کہیں سنی ہے کہ شاید اس تاریخ کو تبدیل کر دیا جائے, چونکہ اس کے کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا. تو کیا یہ اب تک فائنل ہے یہ تاریخ 26 مارچ کی؟
دیکھیں جی یہ ویسے اسپیکولیٹ کرنا تو اور بات ہے، لیکن یہ ہمارا سربراہی اجلاس پہ فیصلہ تھا اور اتفاق سے اس پہ میں اپنے پارٹی کے سربراہ کے ساتھ اس میٹنگ میں بھی شریک تھا. یہ طے شدہ بات ہے کہ 26 کو لانگ مارچ جو ہے وہ مختلف اضلاع سے مختلف شہروں سے روانہ ہوگا اسلام آباد کی جانب. تو وہ جو نزدیک کے شہر اور اضلاع ہیں وہ جلدی پہنچ جائیں گے، جو دور کے ہیں وہ بعد میں پہنچیں گے. لیکن یہ فیصلہ فائنل ہے، متفقہ فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا، جب آپ لوگ مختلف اضلاع سے چل کے صبح سے چل کے اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام آباد میں آپ کا پڑاؤ کہاں ہوگا؟ ایک دن کے لیے ہوگا، زیادہ دن کے لیے ہوگا، یا کیا ابھی یہ چیز طے نہیں ہوئی کہ آپ نے یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ نہیں، ڈسکشن ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی وہ سٹیج نہیں کہ ہم اس کو ڈسکلوز کریں. ابھی یعنی یہ طے نہیں ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھنا کہاں ہے، فیض آباد بیٹھنا ہے، ڈی چوک میں بیٹھنا ہے، اپارا بیٹھنا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے بہت سارے ڈسکشن کی آپس میں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ہم ڈسکلوز کریں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مارچ ہوگا لانگ مارچ، اس کے بارے میں کیا یہ حتمی لانگ مارچ ہے یا یہ کسی ایک اور بڑی تحریک کا یا اس کے اگلے فیز کا آغاز ہوگا، یا یہ حتمی فیز ہے؟ دو مختلف باتیں ہیں. انشاءاللہ. جی اچھا کیا ہوگا یعنی؟ انشاءاللہ یہ حتمی ہے. اور اس کے بعد آپ نجات حاصل کر کے جائیں گے یا ان حکمرانوں سے نجات مل جائے گی؟ ایسا نہ ہو کہ تقریریں کر کے چلے جائیں واپس ہمیشہ کی طرح. نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان حکمرانوں سے، نائل حکمرانوں سے، نالائق حکمرانوں سے نجات مل جائے گی. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب تک تحریک چلی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں ایک چیز لوگوں نے بڑی محسوس کی ہے، اگرچہ اس کا وقت گزر گیا اور وہ ماضی کی بات ہے. کیا وجہ ہے کہ مختلف جلسے ہوتے رہے؟ کسی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آتے تھے، کسی میں مریم صاحبہ نہیں آتی تھی، کسی میں بلاول صاحب نہیں آتے تھے. تو کیا یہ جو جماعتیں تھیں ان کے درمیان کوئی اختلاف تھا، کوئی عدم اتفاق تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے جب ایک پلان پہلے بنا تھا پھر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا پوری طرح؟ دیکھیں جی، وہ دیکھیں سربراہ اس کے مولانا فضل الرحمان ہیں، سیکرٹری جنرل ان کے پی ڈی ایم کے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ راجہ پرشد صاحب ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا رہا کہ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ اس قسم کی آتی رہیں لیڈرشپ کی. مثلا ابھی جو حیدرآباد کا جلسہ تھا اس میں مریم نواز صاحبہ نہیں جا سکیں، ایک ان کا انسیڈنٹ تھا بچی کا کوئی ایکسیڈنٹ کا، تو وہ نہیں جا سکیں. اسی طرح چیئرمین بلاول کی کچھ اور کمٹمنٹس آ جاتی تھیں. تو اس میں مثلا مالاکنڈ میں بھی ہم نے جلسہ کیا، وہاں پہ مریم صاحبہ نہیں آ سکی تھی. تو اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے یا کوئی آپس میں یکجہتی نہیں ہے. قطعی تمام جماعتیں میں یکجہتی ہے، وہ ایک اعتماد کے فضا کے ساتھ وہ اس تحریک کو چلا رہی ہیں. اچھا شاہ صاحب ایک بڑا دلچسپ جو ہے ایک الزام ہے یا سمجھ لیں کہ گوشت نمائی ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر، کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس نے پی ڈی ایم تو بن گیا، تحریک بھی چل گئی، لیکن پی ڈی ایم کی آڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ریلیف لے لی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کو ضمانت مل گئی، کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ غالباً شفٹ ہو رہے ہیں. اس الزام کا جواب نہیں دیا گیا آج تک کبھی. دیکھیں جی، یہ بھی ایک بے بنیاد بات ہے اور الزامات لگائے جاتے ہیں. اور جب پالیٹکس کی اے بی سی نہیں سمجھے سزم کی بات کرتے ہیں، یہ براہ راست اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. ریلیف ہمیں کہیں ایگزیکٹو سے ہم نے ریلیف مانگی، کوئی مقدمہ انہوں نے وڈرا کیا، یہ جتنی ریلیف ملی ہے جناب زرداری صاحب کو یا ولیار تالپور صاحبہ کو، یہ جوڈیشل فورم سے ملی ہے. یا تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ طاقتور حلقے انفلوئنس کرتے ہیں جوڈیشری کو. میں تو قطعاً یہ نہیں کہتا، میں تو اس ملک کی جوڈیشری کو سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد ہے اور اس کو آزاد رہنا چاہیے. اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جی وہ پاورفل ہے اور وہ جوڈیشری پہ مداخلت کرتا ہے، تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے. ہمیں جتنی ریلیف ملی کسی ایگزیکٹو کی طرف سے ہمیں ریلیف نہیں ملی. اگر تو یہ ایگزیکٹو کی طرف سے ریلیف ملتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ کوئی نیگوسیشن ہے، کچھ ہماری
کوئی ڈیل ہے، لیکن ہمیں تو جوڈیشری کی طرف سے جوڈیشل فورم سے ریلیف ملا ہے، اس لیے ڈیل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ ہی کوئی ریلیف ان سے۔ شاہ صاحب ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے، تحریک جو ہے وہ کسی جو بھی تحریک ہو وہ کسی بھی اسٹیج پہ پہنچتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت کا ڈراوا دے کر اس کو دباؤ میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی اس حکومت کو بچانے کے لیے یا تو پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر جو ہے اپنی رفتار جو ہے ایکسیلیٹر کو کم کر دیتی ہے۔ اس کو کس طرح سے آپ کریں گے، رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں طارق چودھری صاحب، یہ پھر ایک بے بنیاد بات ہے، یہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے۔ سندھ گورنمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے اس میں ہمارے ایم پی ایس کی تعداد 99 ہے، اور ہم بڑی کمفرٹیبل میجورٹی پہ وہاں بیٹھے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نو کانفیڈنس سے جا سکتی ہے، ادروائز کوئی ان کانسٹیٹیوشنل مینر سے لے گا تو وہ تو پھر وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا۔ تو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے سندھ کی گورنمنٹ جانے کے لیے، ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہمارے پاس نمبرز بھی پورے ہیں، 1-2 کی میجورٹی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ میجورٹی ہمارے پاس ہے۔ تو ریکوائرڈ نمبر 81 ہوتا ہے اور ہمارے پاس 99-100 کے قریب ممبرز ہیں، اس لیے یہ بھی ایک ویسے فریولس قسم کا ایلیگیشن ہے کہ ہمیں وہ پریشرائز کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جو ہمارے پورشن کا آخری حصہ ہوگا شو کا، اس میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اندرونی تنظیم سازی ہے، پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں، پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ آپ یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن، آپ سینئر ترین پیپلز پارٹی کے اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس میں ہیں، تو یقینی طور پر جو کارکن ہیں، جو لوگ ہیں، وہ چاہیں گے کہ آپ سے وہ باتیں سنیں۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے والے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے پرانی جماعت ہے موجودہ جماعتوں میں سے، اور 9 دفعہ سندھ میں اس کی حکومت بنی ہے، 5 دفعہ مرکز میں اس کی حکومت بنی ہے، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اس نے حکومت کی ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، لگتا یوں ہے کہ اس میں سے وڈرا کر چکی ہے، کنارہ کش ہو چکی ہے۔ کئی سالوں سے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں کوئی ضمنی الیکشن بھی نہیں لڑا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ نہیں، ضمنی الیکشن کی ایک تو ہمارا جب اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ یہ ایک طے شدہ بات تھی کہ جس کی وہ سیٹ اگر وہ ڈی سیٹ ہوا ہے تو اپوزیشن کی پارٹی کی ہے تو وہ خود کنٹیسٹ کرے گی، یا ٹریجری بینچز کی وہ سیٹ ہے تو جو نمبر 2 پارٹی تھی وہ کنٹیسٹ کرے گی، اور اس پہ ہم نے کنٹیسٹ کیا بھی، ہم نے ادھر راجن پور میں بھی کنٹیسٹ کیا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بات تھی، پہلے آلموسٹ 2 پارٹی سسٹم آپ کو نظر آ رہا تھا جو فیڈرل لیول پہ تھا، باقی ریجنل پارٹیز تھی، اور یہ اب کیونکہ کس طرح لوگوں کو ون اوور کر کے پریشرائز کر کے پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ کے، نون کے لوگ توڑ کے ایک نئی جماعت کریٹ کی گئی، اور ایسی جماعتیں پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کریٹ کی جاتی رہی ہیں، چاہے وہ ریپبلکن ہو، چاہے وہ کنونشن لیگ ہو، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، تو لیکن پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی 51 ایئرس کی ہسٹری ہے، اور اس میں پولیٹیکل پروسیس میں جس طرح پیپلز پارٹی گزری یا اس کی قیادت گزری، یہ جو قربانی ہے وہ سب پہ یہاں ہے۔ تو یہ وقتی فیزز آتے ہوتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ لیں، آپ تھوڑا ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس کی صورتحال دیکھ لیں، لیکن وہ ختم تو نہیں ہوئی، اقتدار میں نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جستجو جاری ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ود کنٹینیوٹی اور کنسسٹنٹلی، باقی جماعتوں میں کنسسٹنسی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کنسسٹنسی کے ساتھ 67 آنورڈ پولیٹیکل سیناریو پہ ہے، اقتدار آتا بھی، اقتدار چلا بھی جاتا ہے، لیکن اب پولیٹیکل پروسیس سے باہر نہیں ہے۔ سر ایک اور بڑا ایونٹ آنے والا ہے ہماری سیاسی زندگی میں، آزاد کشمیر کے الیکشن چند ماہ بعد ہونے والے ہیں۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا کوئی بات طے ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ مشترکہ طور پر لڑے جائیں گے؟ یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پرپوز کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں اس میں جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان پر جو ہیں جماعتیں کوئی مشترکہ کینڈیڈیٹ لیں، اور لیکن باقی سیٹیں جو ہیں ان کو اوپن چھوڑا جائے۔ تو اس طرح کی تجاویز زیر غور ہیں، کوئی بات چیت ہوئی ہے یا ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں جی،
بالکل اس پہ ہماری پی ڈی ایم کے ساتھ ڈسکشن ہوگی کہ سربراہ اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ جب ہم نے پاکستان میں بائی الیکشنز پہ طے کر لیا کہ ہم متفقہ طور پہ لڑیں گے، ہم نے سینٹ پہ طے کر لیا کہ ہم کلیکٹیولی الیکشن لڑیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کلیکٹیو لڑیں گے، لیکن سو فار کوئی ڈیسیژن ایسا ہوا نہیں ہے، اور کیونکہ الیکشن بھی وہ کہیں جولائی میں ہے جی. اور اس سے پہلے قیادت بیٹھ کے پی ڈی ایم کی اور اس کو ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے، ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر، یہ جو سینٹ کا الیکشن مشترکہ لڑنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کا کیا سے فارمولہ ہوگا؟ یعنی مسلم لیگ نون ہے، آپ ہیں، جے یو آئی ہیں، تو ووٹوں کی یا سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کس طرح ہوگی؟ اور پھر دوسرا جب آپ الیکشن لڑ لیں گے تو اس کے بعد کوئی مشترکہ پارلیمانی لیڈر یا چیئرمین سینٹ کا کوئی امیدوار آپ فیلڈ کریں گے؟ طے ہو چکا ہے، یہ بھی ابھی طے ہونا باقی ہے؟ نہیں، چیئرمین سینٹ کا تو ابھی طے نہیں ہوا، یہ تو جب ریزلٹس آئیں گے اور جو پوزیشن سامنے آئے گی اس کو سامنے مد نظر رکھے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. یہ جو ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے بات، یا سیٹ لوکیشن کی بات ہے، ابھی ہم نے باقی دیگر جماعتوں نے، کیونکہ بڑا شارٹ ٹائم الیکشن کمیشن نے دیا، نومینیشن پیپرز تو فائل ہو گئے ہیں. الیکشن 3 مارچ کو ہے، اس سے پہلے ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کی پی ڈی ایم کی، وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور وہ سجیسٹ کریں گے کہ کے پی کے میں جنرل سیٹ پہ کون لڑے گا، ٹیکنوکریٹ پہ کون لڑے گا، وومن سیٹ پہ کون لڑے گا. تو یہ انڈر پروسیس ہے ابھی. اچھا شاہ صاحب، آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے. اس مہینے میں، گزشتہ مہینے اور اس مہینے میں 4 دفعہ بجلی کے ریٹوں میں اضافہ ہوا، 3-4 دفعہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، آئے روز برمار ہے. لیکن اپوزیشن نے عوام کو ان مشکلات سے نجات دلانے کے لیے سوائے ریلیوں کے، سوائے جلسوں کے اب تک کچھ نہیں کیا، اور کوئی مشکل نہیں ڈالی حکومت کو. حکومت تو بڑی کمفرٹیبل ہے، الیکشن لڑ رہی ہے، کابینہ میں کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی ہوتی ہے، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اپنے معمولات سر انجام دے رہے ہیں. کوئی مشکل نہیں لگتی، کوئی پینک نظر نہیں آتی حکومت کی، کوئی اپوزیشن کا دباؤ نظر نہیں آتا ہمیں. دیکھیں طارق چودھری صاحب، پہلے تو یہ بجلی کا جو 4تھی مرتبہ 1 مہینے میں بڑھا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کا پریشر ہے. پہلے تو آئی ایم ایف نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ جو کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. تو یہ پتہ نہیں کس منہ سے آ کے قوم سے خطاب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گھبرانا نہیں. یہی ایشوز ہیں جن کو لے کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے چل رہی ہے، اور یہی اسی پہ ہمیں اعتماد ہے کہ عوام ان سے بہت زیادہ نالاں ہیں، بہت زیادہ تنگ ہیں، اور وہ ابھی بھوک اور افلاس بڑھ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ذریعہ بنے گا اس حکومت سے نجات کا. آپ 68 کی موومنٹ دیکھیں تو صرف چینی مہنگی ہوئی تھی اور الٹیمیٹلی اس حکومت کو جانا پڑ گیا تھا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 4تھی مرتبہ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کے جو ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے. جو شخص اقتدار میں آنے سے پہلے کہ، اور پھر وہ دیکھیں پھر کہتے ہیں یو ٹرن تو یہی بات ہے نا کہ بندہ کمٹمنٹ کر کے تو پھر اس کو آنر نہ کرے اور پھر کہ جی تو میں بڑا سچا ہوں. تو یہ انکمپیٹنٹ اور نالائق، اور کوئی موریلٹی نظر نہیں آتی ان میں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام 26 مارچ کو نکلیں گے. اچھا شاہ صاحب، کچھ لوگ جو ہے 2018 کے انتخابات میں پارٹی چھوڑ گئے تھے، بڑے قریبی لوگ تھے آپ کے. اب لوگ جس طرح ندیم افضل چند صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، اب وہ پی ٹی آئی سے بھی وہ کنارہ کش ہو گئے، بیک سائڈ پہ چلے گئے. اس طرح کے لوگ جو آپ کے ہاں بڑے اہم عہدوں پر فائز تھے، کیا وہ واپس آ سکتے ہیں، آئیں گے، یا آپ ان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، یا دروازے بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے؟ دیکھیں جی، پولیٹیکل پروسیس میں لوگ پارٹی چھوڑ بھی جاتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ پارٹی کی قیادت نے اور سی سی نے کرنا ہے کہ جو لوگ رجوع کرتے ہیں. پیپلز پارٹی تو شاید ابھی تک رجوع نہیں کیا، لیکن اگر لوگ ہمیں رجوع کرتے ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے
تو وہ کیس ٹو کیس جو ہے وہ ایشو ڈسکس ہوگا اور پھر پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی. اچھا شاہ صاحب، ایک کہا جا رہا تھا، ایک ڈیسیجن بھی آیا، پریس ریلیز بھی آئی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے اسلام آباد سے. آپ کے پاس تو ووٹ نہیں ہیں، ووٹ کم ہیں. جب ووٹ کم ہے تو اس کے باوجود ان کو اس سیٹ سے الیکشن لڑانے کا فیصلہ جو ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ آج کا پریس ریلیز آئی ہے تو پھر قیادت نے فیصلہ کیا ہوگا. صحیح، ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ بلاول صاحب قیادت کر رہے ہیں پارٹی کی، اسد زرداری صاحب قیادت کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ملتان کے جلسے میں پیپلز پارٹی نے ایک تجربہ کیا. آصفہ بھٹو صاحبہ، محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو فیلڈ کیا گیا ایک خاص مخصوص حالات میں، اور جب وہ تشریف لائیں تو بڑی ان کو بڑی پذیرائی ملی، بڑا انہوں نے کراؤڈ پل کیا. تو ایسی کوئی سوچ ہے پیپلز پارٹی میں کہ آصفہ صاحبہ کو بھی آنے والے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران جو ہے وہ سیاسی میدان میں اتار دیا جائے؟ دیکھیں جی، آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بھٹو شہید کی اور محترمہ بے نظیر کی شہید کی لیگیسی لے کے آگے چل رہی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، اور یہ الیکشن لڑانا یا نہ لڑانا یہ سی فیصلہ کرے گی، لیکن وہ پولیٹکس میں ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہیں. اگر ان کا اپنی منشا ہوئی تو بالکل وہ رول ادا کریں گی. اور میرا خیال ہے اب جس طرح ملتان میں ان کو ویلکم کیا گیا، پاکستان کے دیگر اضلاع میں بھی اور شہروں میں بھی ان کو خوش آمدید کہا جائے گا. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل، سابق چیئرمین سینٹ اور معروف قانون دان اور پاکستان کے ون آف دا ویٹرن پولیٹیکل ورکرز نیئر بخاری صاحب، جنہوں نے بڑی تفصیل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیوچر پر اور پی ڈی ایم کی پالیٹکس پر لانگ مارچ کے حوالے سے بات چیت کی. اس پروگرام میں، اس گفتگو میں انہوں نے بڑے کھل کے بڑے ایسا انداز میں انالائز کیا پی ڈی ایم کی ڈیسیجن میکنگ کو کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.